Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एजाज कुरैशी और एक दफा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं विलिंग वेज पाकिस्तान का फेसबुक पेज और ये है लाइव नशरियात। और लाइव नशरियात में इस प्रोग्राम का टाइटल है यू एस्क फॉर इट, और मेरे साथ आपके जवाबात देने के लिए इन रियल टाइम मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ऐसा है सिलसिला कि कई दफा हमें एक फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं डीजा वू। ऐसे लगता है कि जो वाकयात अभी पहले गुजरे थे वही अभी भी हो रहे हैं और ये एक पूरा हफ्ता गुजर गया है, मगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है और शायद नाजरीन को भी ये महसूस हो रहा हो कि हम वहीं के वहीं मौजूद हैं, मगर ऐसा नहीं है। द टाइम लैप्स हैज बिकम वेरी फास्ट। जिंदगी कुछ बहुत तेज रफ्तार नहीं जी बिल्कुल, आजकल तो बहुत ही तेज तेज तब्दीलियां आती हैं। आप देखते हैं कि पहले स्लो टेम्पो के साथ जिंदगी चलती थी, लोग थड़ों पे वक्त गुजारते थे, खंबे के पास खड़े होके फूफो के घर चले गए तो वापस ही नहीं आए, गांव में कहीं बैठे हुए हैं हुक्का पी रहे हैं तो वो वक्त गुजर रहा है। लेकिन अब हर कोई ऑन द फास्ट ट्रैक है। बिल्कुल। तो जिंदगी एक तेज रफ्तार और खूबसूरत शक्ल इख्तियार करती जा रही है और उसके तेज और खूबसूरत होने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। यूर ऑलवेज सो पॉजिटिव है, हर चीज का मस्बत पहलू लेकर चला। मेरा ख्याल है जिंदगी में मस्बत पहलुओं को लेकर चलना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वरना तो इंसान को खपना खपाने पड़ता है ना। अगर हम हर वक्त सड़ते कुटते रहें और मनफी चीज़ों का जिक्र करें, पहले भी क्या ज़माना था, वो बहुत अच्छे ज़माने होते थे। 1 रुपए का किलो देसी घी मिलता था, 8 आने का किलो गोश्त मिलता था। तो ये सारी बातें जो नॉस्टैल्जिया है, ये इसमें से निकल आने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है कि ज़्यादा पुरानी बातें ना करो, वरना मुझे वो बात भी आपकी याद है जिसमें आप बता रहे थे कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो फीस जो है वो एक कंसल्टेंट की 200 रुपये हुआ करती थी, और सोना कितने रुपए उस वक्त तोला था भला? सोना उस वक्त जो है कोई 100 रुपये तोला होता था। तो ये लेकिन शुरू में जो कंसल्टेंट्स की फीस मुकर्रर हुई थी वो 32 रुपये हुई थी। स्पेशलिस्ट की फीस मेहर की बात कर रहे हैं कि फीस की बात? मैं डॉक्टर की फीस की, स्पेशलिस्ट की फीस की भी बात कर रहा हूँ कि 1960 के लगभग जब ये फीस मुकर्रर हुई थी तो ये 32 रुपये फीस इसलिए मुकर्रर हुई थी कि उस वक्त सोना 32 रुपये फी तोला था। वाह। तो उस लिहाज से तो फिर आजकल डॉक्टर्स की फीस कम है, क्योंकि अब सोने का रेट तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ा फीस के मामले में पीछे रह गए। तो उन्हें होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, शादी की हम बात कर रहे हैं, सोने की हम बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं शादी से मंसूब की जाती हैं, मगर हकीकत में शादी क्या होती है ये ज़रा सुनिएगा बातचीत। सवाल है इनबॉक्स से हमने लिया है, जैसे कि हमारी रीत रही है कि हम कोई ना कोई सवाल इनबॉक्स से भी ले लेते हैं, और फिलहाल आप रियल टाइम में भी हमसे सवालात कर सकते हैं। प्रोग्राम में पूछते जाइए, हम इंशाल्लाह उनको भी इंक्लूड करेंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये पूछते हैं जी, डियर डॉक्टर सदाकत साहब, जब आप मौसर गुफ्तगू के फ़न के हुनर सिखाते हैं और कहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू इन तरीकों को मलहूज़ खातिर रखते हुए होनी चाहिए, तो ज़रूरी है कि वो दोनों गुफ्तगू के दौरान इस तनाजुर में बातचीत करें, मगर जब दोनों मियाँ बीवी आपस में उलझते रहें तो फिर मुश्किल हल तलब मसाइल कैसे सुलझेंगे? आगे अपना मसला बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरी बीवी एक शाह खर्च खातून है, जबकि मैं एक बचत शुआर शख्स हूँ, क्योंकि मैं अपने रिटायर होने के बाद कुछ जमा पूंजी बचा के रखने में यकीन रखता हूँ। वो चाहती हैं कि जो चाहे फौरन मिल जाए, अभी और फौरन। उनकी सेहत फिलहाल तो अच्छी है, मगर उसको ज्यादा लंबी जिंदगी की तमन्ना नहीं है। मैं उसको दूर आने वाले मुस्तकबिल का मंजर दिखाता हूँ, मगर उसकी रट यही है कि मेरी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। मगर मैं नहीं चाहता कि मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखूं। मैं नहीं चाहता कि मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखूं और मेरी जेबें भी खाली हों और बैंक बैलेंस भी खाली हो।
یہ خیال میرے لیے ہولناک سپنا ہے. یہ خیالات کا تضاد ہمارے درمیان تنازع کی شکل اختیار کر رہا ہے اور ہمارا تعلق شدید کھچاؤ کا شکار ہو رہا ہے. تقریباً ہر آئے دن مستقبل کے لیے بچت کے موضوع پر اس کی جذباتی گفتگو اور میرے دلائل، ہم ایک دوسرے پر چاقو چھریوں کے حملے کر رہے ہوتے ہیں. میں دل برداشتہ ہو چکا ہوں اور سوچنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ یہ مؤثر گفتگو جو آپ سکھاتے ہیں شاید میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ سب کتابی باتیں ہیں. اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں. کافی گمبھیر مسئلہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان ایسے مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں. صورتحال کچھ یوں ہے کہ انہوں نے ایک آخر میں سوال کیا ہے کہ یہ جو گفت و شنید ہوتی ہے، یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، ان سے کچھ نکلتا بھی ہے یا بس یہ باتیں ہی ہیں، ان میں کچھ حقیقت سے بعید چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ بات چیت اور گفت و شنید اور مذاکرات سے اتنا ہی کچھ نکل سکتا ہے جتنا کہ آپ اجازت دیں گے، کیونکہ گفت و شنید ایک پہلو ہے جس سے ہم اپنے مسئلے ریزالو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کو سیدھا کرتے ہیں، لیکن گفت و شنید واحد نہیں ہے جو کہ ہمارے مسئلوں کو ریزالو کرتی ہے. گفت و شنید کے علاوہ ہماری چاہت بھی ہونی چاہیے کہ مسئلے حل ہوں، پھر ہمیں مہارت بھی ہونی چاہیے کہ مسئلے حل کرنے کے لیے جو ضروری مہارتیں ہیں یا اسکل سیٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہو. پھر ہمیں دوسرے لوگوں کے تھوڑے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہمیں کسی مینٹور یا گرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے اور اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ مسئلوں کو اچھے طریقے سے ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے مسئلے کو ریزالو نہ کیا تو مستقبل کتنا بھیانک یا تاریک یا تکلیف دہ ہو سکتا ہے. پھر بہت سے گیجٹس ہیں جن سے ہم مدد لے سکتے ہیں، ہم تبادلہ خیالات کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، ہم جان بوجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے. یہ سب چیزیں مل کے گفت و شنید کو زندہ جاوید بناتی ہیں. اب مسئلہ بنیادی ہے کہ جب میاں بیوی میں کچ کچ پڑی ہو تو پھر مسئلے ریزالو نہیں ہوتے. میاں بیوی میں مسئلے ریزالو ہوتے ہیں جبکہ وہ اپنے بنیادی مقصد کو سمجھے جو کہ ان کے میاں بیوی ہونے کا مقصد ہے. میاں بیوی کے بنیادی رشتے کا جو مقصد ہے وہ ہے رومانویت، وہ ہے محبت کا ایک پہلو جو دونوں کے درمیان مستقل قائم رہے. لیکن جہاں محبت جو ہے اس کے سوتے خشک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے چشموں میں کچھ باقی نہیں رہتا، تو پھر باقی کچ کچ ہی رہ جاتی ہے. میں حوصلہ دینا چاہوں گا بھائی صاحب کو کہ اگر وہ سسٹمیٹیکلی چلیں تو اپنے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے وہ ریزالو کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم ولنگ ویز میں ایک کورس منعقد کیا کرتے تھے جس کا نام تھا ٹاکنگ یور وے ٹو سکسیس، اور اس میں ایک ٹرینی تھے جو بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن آیا کہ انہوں نے اپنی جو کامیابی کی ایک کہانی شیئر کی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لوگ کس کس قسم کی تکلیفوں سے کتنی کتنی دیر تک گزرتے رہتے ہیں. ان کا تعلق اپر مڈل کلاس سے تھا اور وہ بہت عرصے سے اپنی فیملی سے جدا کچھ فاصلے پہ تنخواہ زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کی کچھ جینڈر رول ڈسٹربنس تھی جو کہ ان کے اہل خانہ کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. یعنی کچھ وہ جو ایک زنانہ پن کا ایک رجحان تھا ان کے طور طریقوں میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جو کہ ان کے گھر والوں کو بہت برا لگتا تھا. ان کی غیرت پہ چوٹ پڑتی تھی اور حتیٰ کہ کچ کچ اتنی بڑی، تلخی اتنی بڑی کہ انہیں اپنے گھر والوں سے دور جا کے تنخواہ زندگی گزارنا پڑی. اور اس میں انہوں نے اپنے لیے تعلیم کا بندوبست بھی جاری رکھا. پھر انہوں نے فیشن انڈسٹری میں کچھ کام بھی کرنا شروع کیا. آج وہ بہت مشہور و معروف نام ہے فیشن انڈسٹری کا. تو انہوں نے جب اپنی کہانی بتائی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں اپنے خاندان سے دور تکلیف میں رہ کے ایک دن تنگ آ گیا اور مجھے لگا کہ مجھے اپنے خاندان سے ملنا ہے. خاندان میں سب سے زیادہ جو مخالفت تھی
وہ بڑے بھائی سے تھی جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی ایسی حرکتیں کریں جس سے کہ دنیا مذاق اڑاتی ہے. کہتے ہیں ایک دن میں مجبور ہو کے اپنے اس بھائی سے ملنے چلا گیا, اور وہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں اب اپنے بھائی سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتا تھا. میرے رشتے کے اندر وہ محبت جاگ اٹھی تھی جو دو بھائیوں کے درمیان اکثر آپ دیکھتے ہیں. تو میں ان سے جا کے ملا تو پھر ہمارے درمیان بڑی کچ کچ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا تم نے یہ کیا, میں نے کہا آپ نے یہ کیا, انہوں نے کہا تو تم نے یہ کیا, تو فلاں نے یہ کیا, تو پھر یوں ہوا, تو پھر یوں ہوا. پھر بات کہیں کسی کنارے نہیں آ رہی تھی. لیکن کہتے آخر میں نے کہا کہ بھائی سب کچھ ہوا, سب کچھ ٹھیک تھا اپنی جگہ, جو کچھ میں نے کیا, جو کچھ آپ نے کیا, سب ہوتا رہا, یہ سب سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت ہرٹ کرتے رہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ میں اس برادرانہ رشتے کے لیے بہت تڑپتا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے, اور بہت چیزیں وہ ہونے نہیں دیتی. اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ کی محبت چاہیے جو ایک فطری رشتے کے تحت میرا حق ہے, جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں. کہتے یہ بات کی تو میرے بھائی ایک دم اٹھ کے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا, اور اس کے بعد میری راہ ہموار ہو گئی, خاندان سے میل ملاپ کی, اور سب نے دل کشادہ کیے, اور میں اپنے مسئلے کو بالکل حل کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو بھائی صاحب جن کا مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی سے ان کا اس معاملے پہ بہت زیادہ جھگڑا چل رہا ہے کہ بیوی ذرا شاہ خرچ ہے, وہ کہتی ہے کہ تلی میں آیا تو گلی میں کھایا والی بات ہونی چاہیے, کل کس نے دیکھا ہے. اور بھائی صاحب 85 اور 90 کے چکر میں ہیں کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میرے پاس کیسے پیسے ہوں, میں انجوائے کر سکوں لائف کو. اور 20 سال بعد وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کسی مسئلے کو اپنا آج کا مسئلہ بنانے پہ تلے ہوئے, جو مصیبت یا کوئی پرابلم ان کو 20 سال بعد آنا ہے وہ آج اپنے اوپر وہ پرابلم وہ جو ہے لا رہے تھے. تو اس سے مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آیا. ہمارے ہاں ایک نیا شادی شدہ جوڑا مہمان کے طور پر آیا, اور ان کی شادی کو ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا, اور ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ ساری رات لڑتے رہے ہیں, ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی آوازیں آتی رہیں. تو صبح میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ ابھی نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں, تو آپ کے درمیان کیا ایسا تنازع تھا کہ آپ ساری رات لڑتے رہے. کہتے لڑتے تو ہم پہلے بھی ہیں, لیکن آج رات کا جو موضوع تھا کہ بچہ کون لے گا. تو ہم نے پوچھا کہ کون سا بچہ, ابھی تو آپ کی شادی کو 1 ہفتہ ہوئے. کہتے چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے, تو یہ طے کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بچہ کون لے گا. تو میں نے کہا بچہ ہے کہاں. کہتے اگر ممکنہ طور پر کوئی بچہ ہوا تو بعض اوقات ہم مفروضوں کی بنیاد پر بڑی بڑی جنگ عظیم لڑ لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہوئی ہوگی, کیونکہ جنگ کے لیے کبھی بھی آپ کو کوئی بہت بڑی وجہ نہیں درکار ہوتی. تو بات یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اپنی بیوی سے اگر دوبارہ ماحول کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے کا ساسا قسم کی رقم ہے, اس کا تذکرہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو بھی آنے والے وقتوں کی بات ہے. پہلے آپ کو اپنے اور اپنی بیگم صاحبہ کے درمیان اس محبت کے رشتے کو بحال کرنا پڑے گا جو کہیں بہت گہرائی میں پس پردہ گم ہو چکا ہے. مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا اپنے نواسے کے ساتھ ریس کورس پارک جانے میں. کوئی 7 سال عمر ہے میرے نواسے کی, تحسین اس کا نام ہے. تو ہم ریس کورس پارک میں جا رہے تھے, تو پانی کی ایک کھال وہاں تھی جو رستے میں پڑتی تھی. تو نہ جانے کب میرے نواسے نے ایک پتھر پکڑا اور اس کھال میں زور سے پھینک دیا, جس کی کچھ چھینٹیں ایک خاتون کے اوپر جا گریں. اور میں نے یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اپنے نواسے کی طرف تھوڑا گھور کے دیکھا, تو اس نے مجھے کہا کہ آئی لو یو. اور جب اس نے یہ کہا تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں ہنس دوں, اور وہ جو خاتون جن کے اوپر چھینٹیں پڑی تھی وہ بھی ہنس کے چلی گئیں, اور میری بھی ساری رنجش اور گلہ شکوہ جو ہے وہ اس سے جاتا رہا. اور ہم ریس کورس پارک کی سیر کرتے کرتے بالآخر گھر واپس آ گئے. جب گھر واپس آئے تو میرے ذہن میں
ایک بہت ہی پرانی بات جاگ اٹھی, ایک بہت پرانی کہانی جاگ اٹھی جو کہ نصف صدی پہلے کی بات ہے. یہ سن 58 کی بات ہے, جب میں کوئی 6-7 سال کا تھا. تو ایک دن میں اور میرا بڑا بھائی ہم دونوں اپنے گھر میں تھے کہ ہمارے گھر میں ہماری ایک دور کی خالہ, جن کا نام خالہ ہدایت تھا, وہ تشریف لائی. اور جب وہ آتی ہیں تو میری امی کو بڑی خوشی ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہ سارے زمانے کی خبریں, انہیں ہم BBC کہتے تھے اپنے گھر میں, کہ وہ سارے زمانے کی خبریں آ کے میری امی کو بتاتی تھیں اور وہ سب کام چھوڑ کے ان کی باتیں سنا کرتی تھی. اور ہم دونوں بھائی, یعنی میں 6-7 سال کا اور میرے بڑے بھائی جو میاں لیاقت صاحب ہیں وہ 11 سال کے تھے, تو ہم اپنی امی کے تھوڑا پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی اٹینشن لینے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آدھے گھنٹے تک مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے اور تم لوگ جاؤ جہاں دل کرتا ہے جا کے کھیلو اور مجھے بالکل تنگ نہ کرو. تو ہم دونوں جو ہے ان کی بات سن کے تھوڑا منہ مسوس کر رہ گئے. میں وہیں بیٹھا رہا اور میرے بڑے بھائی جو ہے گھر سے باہر کہیں چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد امی کی آواز آئی کہ وہ منڈیوں کتنے بھر گیا ہو. تو میں نے آ کے کہا کہ جی میں تو ادھر ہی ہوں, لیکن جو بڑے بھائی ہیں وہ کہیں باہر گئے. کہتے جاؤ اسے فوراً ڈھونڈ کے لاؤ. تو میں بس گھر سے باہر گیا, اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈا, وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. کچھ فاصلے پہ گیا تو ہمارے گھر کے قریب ہی ایک قبرستان تھا, جہاں میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, تو ان کو 2 بٹ برادران نے گھیرا ہوا ہے اور ان کی دھنائی ہو رہی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا, مجھے اپنے بھائی سے بڑی دوستی بھی تھی اور پیار بھی تھا. تو میں دیکھنے لگا کہ میں تو بڑا کمزور سا ہوں اور یہ دونوں بٹ برادران شیدہ اور میدہ جن کے نام تھے وہ ان کی پٹائی کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے دہائی دی کہ بھی ایسا نہ کرو. تو سڈنلی جو بڑے بٹ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک صورت میں تمہارے بھائی کی جان خلاصی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے, یہ ہمیں بہت برا بھلا کہتا ہے, ایک صورت میں ہم ان کی جان خلاصی کر سکتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے کہو کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو. اب میں نے کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے تو فوری طور پر اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنی تھی. تو میں نے پہلے اپنے بھائی کی طرف دیکھا, پھر بٹ صاحب کی طرف دیکھا, پھر واپس بھائی کی طرف دیکھا, پھر بٹ صاحب کی طرف دیکھا اور بڑے ڈھیلے سے منہ سے کہا کہ بٹ صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. تو انہوں نے دھکا دے کے میرے بھائی کو پیچھے دھکیل دیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے. کہتے ہیں خبردار جی جا کے کسی نے دسیا کہ اسی کی کیتا ہے, اگر دسیا تو کٹ کٹ کے برا حال کرتے ہیں. تو میں اور میرا بڑے بھائی گھر واپس آئے. رستے میں بھائی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بتانا کسی کو نہیں, اور ہم نے وہ بات سیگا راز میں رکھتے ہوئے گھر واپس آ گئے. تو جن بھائی صاحب کا بیوی سے یہ روپے پیسے کا جھگڑا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ روپے پیسے کے قصے کو فی الحال چھوڑ دیں اور ایک ایسا پرپز تلاش کرنے کی کوشش کریں جو ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان سانجھا پرپز ہو, ایک مقصد ہو جو ان کی بیوی بھی اس سے ایگری کرتی ہو اور وہ بھی اس سے ایگری کرتے ہو. اور میاں بیوی کے درمیان جو سب سے سانجھا اور سب سے ضروری مقصد ہوتا ہے وہ ایک اٹرنل لو ہے, ایک ہمیشہ کے لیے رومانویت ہے جو نکاح سے لے کے اس وقت تک جب تک کہ موت ان کے رشتوں کو ختم نہیں کر دیتی, وہ ایک اسینشل عنصر ہے جو کہ ان کے درمیان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ بھائی صاحب یہ روپے پیسے کا قصہ چھوڑیں اور وہ میوچول پرپز ہے محبت جس کی طرف وہ توجہ دیں, اور ایک دفعہ وہ میوچول پرپز وہ تلاش کر لیں گے تو یہ روپے پیسے کا قصہ ثانوی ہو جائے گا. زیادہ امکان ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کی ہم نوا ہو جائیں گی اور کچھ نہ کچھ بچت کی قائل ہو جائیں گی. سب نہیں تو کچھ نہ کچھ بچت نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے. تو ایک جادوئی پاس ورڈ ہے, آپ کو پتا ہے آج کل پاس ورڈ کا زمانہ ہے, فیس بک پہ پاس ورڈ, اسکائپ پہ پاس ورڈ, ہر جگہ پاس ورڈ. تو میاں بیوی کے درمیان تنازعات کو ختم کرنے کا جو پاس ورڈ ہے وہ ہے آئی لو یو. تو آگے بڑھ کے اپنی بیگم کو جب کہتے ہیں آئی لو یو سچے دل سے اور اس چیز کی طرف چلنا شروع کریں جو ان کے رشتے کی بنیادی اساس ہے, تو پھر ان کے اندر تنازع جنم لے نہیں سکتا, کیونکہ جو لوگ محبت میں الجھے ہوتے ہیں وہ پھر جھگڑوں میں نہیں الجھتے. واہ, میرا خیال ہے کہ
یہ سارا مسئلہ جو ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اور جو ماضی کے 50 سال اور چھوٹے بچے کی بات، اپنے نواسے کی بات، اور آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے تناظر میں یہاں پہ یہی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا فورم ہے ولنگ ویز پاکستان پہ، جو ہم آپ کے لیے لائیو پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اس پہ نیچے جو ایموٹیکونس کے آئیکونس ہیں اور اس میں ایک لو کا آئیکن بھی ہے جی. سو آفٹر ہیئرنگ دس you can freely send us as many hearts as you feel like. جو پیار کا رشتہ ہے اور فروری کا مہینہ جو ہے، اس میں یہ ویلنٹائنس ڈے کا قصہ بھی چلتا ہے، یہ بھی پیار کا ایک ہے، اور اس پہ بڑی لے دے ہوتی ہے. شارٹ کامنٹس. یہ لے دے محبت کے معاملوں میں تو ہونی نہیں چاہیے، چاہے کہیں سے دیکھیں. جو دنائی کی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، اور وہ کہیں سے بھی آئے. اگر محبت کی بات ہے تو پھر مان لینی چاہیے. محبت تو فاتح عالم ہے، یہ تو دنیا کو کانکر کرنے والی چیز ہے. چاہے آپ قریب کے لوگوں سے محبت کریں یا آپ دور کے لوگوں سے محبت کریں، اگر آپ محبت کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آسانیوں کی طرف چلنے والی ہے. لیجیے جناب، یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ویلنٹائنس ڈے کا میسج بھی آپ تک ابھی چند دن پہلے ہی تو گزرا ہے ویلنٹائنس ڈے. تو اب ہم اگر دیر سے بات کر رہے ہیں ناظرین سے، تو اپنی بے پناہ محبت جو ہمیں اپنے ناظرین سے ہے ہم اس کا بھی اظہار کرتے چلیں، جس کے لیے مجھے تو بطور خاص بہت انتظار رہتا ہے کہ جمعہ کے روز شام 5 بجے جب ہم اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں، اپنا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ سارا کام ہم محبت سے کرتے ہیں. اس میں ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں اور کسی کے مسائل کو ریزالو کرنے میں اس کی مدد کر سکیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. کوپریٹ ود لو. اچھا جی، ایک اور سوال بھی ہے یہاں پہ اور اس کا بھی ذکر کریں. مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہمارا تھوڑا سا سیشن میریٹل کاؤنسلنگ کی طرف چلا گیا، حالانکہ ہے نہیں. فائزہ رحمان نے کہہ رہی ہیں کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ ابھی سنگل ہو اور ابھی اس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کو کوئی اگر ذہنی پرابلمز ہیں، کوئی جسمانی پرابلمز ہیں، تو بجائے اس کا مکمل علاج کرنے کے، کوئی ڈائگنوسس ڈھونڈنے کے، وجہ ڈھونڈنے کے کہ نہیں بیاہ کر دو یہ آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بات، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے تجربے میں کیا یہ اس طرح کی مصیبت اگر ہو کسی کو لاحق ہو کوئی مسئلہ، تو شادی ہی اس کا علاج ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مت ہے کہ اگر کوئی نوجوان کچھ مسائل کا شکار ہے یا علتوں کا شکار ہے تو اس کو اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے تو وہ بہت بہتر رستوں پہ چلنے لگے گا اور وہ ایک کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. یہ ماضی میں، کہیں ماضی بعید میں ایسا ہوتا تھا جب زندگی میں کوئی انسانوں کے لیے خاص دلچسپیاں نہیں تھیں، تو ایک نوجوان جو کہ آوارہ گردی میں مبتلا ہو یا نشے کی علت یا کچھ اور فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے ووٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں ایک اٹریکشن لائی جائے تاکہ وہ گھر ٹک کے بیٹھنا شروع کرے اور بری صحبت سے بچا رہے. Does it work? اچھا، پرانے زمانے میں شاید ایسا کچھ کام بن جاتا ہوگا، کیونکہ جو چیزیں ماضی میں کارآمد تھیں آج بھی کئی لوگ انہیں کارآمد سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ماضی میں کارآمد تھیں اب ضروری نہیں کہ وہ کارآمد ہوں، کیونکہ اب نئی کارآمد چیزوں کا زمانہ ہے اور بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. تو آج کل چونکہ بیوی واحد اٹریکشن نہیں ہے، آج کل سیل فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فلمیں اور پتہ نہیں ٹیلی ویژن اور کیا کیا ہے جو کہ انسانوں کی دلچسپیوں کے مرکز ہوتے ہیں. تو بیوی کو ایکسکلوسیولی کوئی بہت یونیکلی بہت اٹریکٹیو چیز لوگ نہیں سمجھتے. لہذا اگر کسی کو کوئی علت ہو یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پہلے اس کا حل کرنا چاہیے، کیونکہ شادی مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، شادی نئے مسائل لے کے آتی ہے. اور شادی ہونے کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سکلز
ایسی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو. میں نے اپنے 40 سالہ تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھے اکثر بتاتے ہیں جب وہ پروفیشنلی میری مدد کے لیے آتے ہیں کہ جی بچہ نشہ کرتا ہے، پچھلے 15 سال سے کر رہا ہے، تو ہم نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، حتیٰ کہ پچھلے سال ہم نے اس کی شادی بھی کی ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو شادی کو مسائل کا حل ماضی میں کہیں تصور کیا جاتا تھا، شاید کوئی کامیابی بھی ملتی ہو، لیکن اب زمانہ حاضر میں تحقیق یہی بتاتی ہے کہ شادی کچھ مزید ذمہ داریاں، کچھ مزید مسائل لے کے آتی ہے. اس لیے اسے کسی علت کا یا کسی ایڈکشن کا علاج سمجھ کے کرنا شاید اپنی بلا کسی اور کے سر منڈنے والی بات ہے. اور آپ اگر ماں باپ کی حیثیت سے پہلے ہی تنگ ہیں اپنے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے یا نشے کی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اپنے لیے کوئی ایک اور گلہ شکوہ حاصل نہ کریں کسی اور فیملی کا، جس کو بتائے بغیر کہ بیٹے میں کوئی علت ہے آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ اس سے بھی نئے نئے جھگڑے اور فساد جنم لیتے ہیں. سو کسی میں علت ہونا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، ہم سب میں غلطیاں ہوتی ہیں، علتیں ہوتی ہیں. ہم چاہیں تو سیکھ کے بہت آسانی سے اپنی علتوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ ایکچولائز کر سکتے ہیں، یعنی بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح جناب. آپ بیل مجھے مار بالکل نہ کہیں اور اس مصیبت میں نہ پھنسیں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، کمرشل بریک پہ جائیں گے، مگر ایک سوال آخری اس بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ اکثر بات کرتے ہیں، یہ پوچھا ہے عائشہ ممتاز صاحبہ نے. ابھی وہ عائشہ ممتاز صاحبہ ہیں جو ریسٹورینٹس پہ چھاپے مارتی ہیں، کوئی اور ہے یہ میں نہیں جانتا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اکثر ڈاکٹر صداقت وائٹل بیہیویئرز یعنی سنہری رویوں کا ذکر کرتے ہیں، ذرا فرما دیجئے یہ کون سے ہیں؟ اچھا، وائٹل بیہیویئرز یا سنہری رویے یہ وہ رویے ہوتے ہیں جن کے فوری نتائج ملتے ہیں، جن کے آسانی سے نتائج ملتے ہیں، جو ڈویبل ہوتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں. جبکہ آرڈینری بیہیویئرز کے نتائج بھی آرڈینری ہوتے ہیں، اور جو سنہری رویے ہوتے ہیں ان کے نتائج بھی بہت بڑھیا ہوتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ رویے ہیں جو کہ ہمیں بہت نمایاں کامیابی دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ رویے ہوتے ہیں جو کہ معمولی کامیابی دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم پہچان لیں اپنے ان رویوں کو جو نمایاں کامیابی دیتے ہیں اور ان پہ ذرا فوکس کرنا شروع کر دیں، جیسے مطالعے کی عادت ہے تو یہ نمایاں کامیابی دینے والا رویہ ہے، یہ کی سٹون ہیبٹ بھی ہے. اسی طرح ورزش بہت ایسا رویہ ہے جس سے کہ بہت کامیابیوں کی راہ ہموار ہوتی ہے. لیکن اور چھوٹے موٹے رویے ہیں جن سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، جیسے صبح اٹھ کے اخبار پڑھنا، تو اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، یہ ایک آرڈینری بیہیویئر ہے. یا لوگوں سے گپ شپ کرنا، کسی سے بات چیت کرنا کہ اور سناؤ پھر کیا حال ہے، اچھا پھر آج کی پکانا ہے، یا اس طرح کے چھوٹے موٹے رویے ہیں، تو ان کے چھوٹے موٹے نتائج ملتے ہیں. لیکن کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا جس سے کہ اس کی زندگی بن جائے، جیسے اگر آپ کسی کو کچھ روپے پیسے کی مدد کرتے ہیں تو یہ آرڈینری بیہیویئر ہے. لیکن اگر آپ کسی کو کچھ ہنر سکھا دیتے ہیں جس سے وہ اپنا رزق کما کے باعزت زندگی گزار سکے، تو یہ وائٹل بیہیویئر ہوگا. سو جن رویوں کے نتائج دور تک چلتے ہیں وہ بھی وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں، اور جن رویوں سے کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے واضح نظر آتا ہے تو وہ بھی وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں. ہماری گفت و شنید میں یہ وائٹل بیہیویئرز کا ذکر بھی بہت آتا رہے گا. یہ جو سنہری رویے ہیں، جو نتائج پیدا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں ابنڈنٹ نتائج پیدا کرتے ہیں، یہ کیسے پہچانے جاتے ہیں، ان کو کیسے اپنایا جاتا ہے، اور پھر ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ ہماری آئندہ ہونے والی گفتگو میں اس کا پرتو آپ کو نظر آتا رہے گا. لیجیے جناب، اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں، میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں. ہم یہاں پہ موجود ہیں، مگر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد آپ کے پاس پلٹ کے آئیں گے. اور یہ پروگرام ہے ولنگ ویز پاکستان پہ، یو آسک فار اٹ. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ ایک وائٹل بیہیویئر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھوکے کو مچھلی کھلا دیں، اور اصل وائٹل بیہیویئر یا سنہری رویہ یہ ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
खिलते जासमिन की महक को महफूज किया महारत से नए लक्स वेलवेट टच में। लक्स के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स का दिलकश एहसास, पुरकशिश महकती जिल्द के लिए नया लक्स। छूते ही हुआ एक रेशमी एहसास रे, खो से गए महकते खुमार में। बस जरा सा लक्स। बताओ ना। पहला प्यार हमेशा याद रहता है। क्या? कई साल से साथ है, जब बुलाऊं पास आ जाए। इतना कभी कोई दिल को नहीं भाया। कौन है वो? नंबर दूं, बात करेंगे। नंबर भी याद है? 11 12 44 622। मैकडॉनल्ड्स। 11-12-44622। जब सब कुछ हो इतना मजे का तो नंबर तो याद रहेगा। मेरा पहला प्यार। और आपका पहला प्यार? बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब कहाँ है? कहाँ है? स्लो ब्राउजर को निकालो बाहर और लगाओ यूसी ब्राउजर। ब्रिज के नीचे फास्टेस्ट बफरिंग, फास्टेस्ट डाउनलोडिंग। यूसी ब्राउजर, इतना तेज के नाउ यूसी स्पीड। सर्च एंड डाउनलोड यूसी ब्राउजर। इतनी दूर कहाँ ले आया यार तू? चल तुझे लाहौर का तड़का लो। जो लगी है उस जोर से जलाओ। दो आए हो मेरी गली में तो प्यास तुम बढ़ाओ, मिर्ची के तड़के को स्प्राइट से भड़काओ। एक सेकंड. You started this, man. Can't back out now. Lahore, Karachi, Islamabad, Murree, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. एक दफा फिर से आप खुशामदीद कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो बातें डॉक्टर सदाकत अभी आपसे कर रहे थे जब हमने ब्रेक से पहले आपसे दूर गए तो कुछ आपने गौर व खौज भी किया होगा क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट
various things. They might not be directly relevant to you, مگر they leave a food for thought. اگر ہم ان پہ سوچتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو سوال اور جواب ہم سنتے ہیں دوسروں کے تناظر میں, اس سے کچھ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی جواب نکلتے ہیں. بہت زیادہ. یہ انکانشیس لرننگ جب اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کسی اور کے مسئلے کا حل سن رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس وقت ہم بے چین نہیں ہوتے, کیونکہ مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے, اور ہم اس وقت اسے بڑے کیجول انداز میں اور ریلیکس انداز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہی مسئلہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں حل پہلے سے معلوم ہوتا ہے. لیکن جو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے خاص طور پر, وہ ہمیں اس قدر چبھ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کا حل ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے اگرچہ بہت فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ جو انکانشیس لرننگ ہے جو کہ مسائل کے حل کے حوالے سے ہے, تو اس پروگرام میں جب ہم لوگوں کے مسئلوں کا حل بتا رہے ہوتے ہیں تو اگرچہ وہ لوگ جن کو وہ مسئلے درپیش نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سننے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے, کیونکہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں یہ ایجوکیشن نہیں ملتی کہ اپنے مسائل کو کیسے سلجھائیں. وہاں صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن ملتی ہے یا جو سبجیکٹس ہمارے ہوتے ہیں اس کی ایجوکیشن ملتی ہے. حالانکہ اب تو انٹرنیٹ پہ بے پناہ نالج ہے, لیکن جو چیز اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو اپنے آپ کو سمجھدار بنانے کا موقع نہیں ملتا. انہیں ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی جو زندگی میں آئندہ ان کے کام آئیں, اور انہیں رسک ٹیکنگ کے حوالے سے علم دیا جاتا کہ کون سے کام ہیں جو کہ کرنے چاہیے اور کون سے کام ایسے ہیں جن میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. لوگ معصومیت میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو بعد میں ان کی زندگی کو پریشان کرتے ہیں. سر 2 سوال ذہن میں آ گئے باتوں باتوں میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لائف سائنسز اور یہ جو زندگی کی ایک سائنس ہے وہ کیا تھا؟ ایک پروگرام آپ بتایا کرتے ہیں واٹس ناٹ ٹاٹ ایٹ ہارورڈ اسکول, یا کیا وہ کون سا پروگرام تھا؟ وہ پروگرام نہیں, ایک کتاب تھی. وہ مارکس میکرک کی ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی بیسٹ سیلر کتاب ہے, اور وہ کتاب کا نام تھا واٹ دے ڈونٹ ٹیچ یو ایٹ ہارورڈ میڈیکل اسکول. ٹھیک, تو وہ جو کتاب تھی ان کی وہ بڑی بیسٹ سیلر ہو گئی, کیونکہ اس میں انہوں نے وہ باتیں لکھی جو کہ ہارورڈ میڈیکل اسکول میں بھی نہیں بتائی جاتی. تو ہارورڈ میڈیکل اسکول کے اندر اس کتاب کو پھر سلیبس میں شامل کر لیا. تو 10 سال کے بعد انہوں نے مارکس میکرموک نے پھر ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا واٹ دے اسٹل ڈونٹ ٹیچ یو ایٹ ہارورڈ میڈیکل اسکول. تو وہ بڑی ایک شاندار کتاب تھی, یعنی جو عقل کی باتیں, جو سمجھ کی باتیں, جو کہ عموماً یونیورسٹی کیمپسز میں نہیں بتائی جاتی ہیں, اور لوگ پی ایچ ڈی کر کے بعض اوقات یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور پھر زندگی میں وہ بنیادی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کر لینے کے باوجود وہ مالی طور پر بہت آسودہ حال نہیں ہیں. تو میں ایسے لوگوں کے لیے ازراہ تفنن طبع یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے لیکن میرے بائیسیپس نہیں بنے. تو دولت کمانا ایک الگ کام ہے اور علم حاصل کرنا ایک الگ ہے, مینر سیکھنا ایک اور چیز ہے. تو ان کو آپس میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا. سر ایک واقعہ مجھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بہت گپ شپ ہوتی ہے, بہت باتیں ہوتی ہیں, وی شیئر اے لاٹ, وی لرن فرام ہیم اے لاٹ. مجھے وہ بتائیے واقعہ ہمارے جو ولنگ ویز پاکستان کے اس وقت ناظرین ہیں ان کو, جو آپ ایک دفعہ اپنے گھر سے چلے, کئی کلومیٹر چلے اور پینٹس خریدنے آئے تھے اور بکس خرید کے چلے گئے. اچھا, یہ تو بہت ہی مزے کا واقعہ ہے. آج سے کوئی 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور اس میں کچھ یوں ہوا کہ میں نے کوئی ایک کاروبار کیا اور اس کاروبار میں مجھے میری جمع پونجی ساری وہ ختم ہو گئی اور میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے. میں مقروض بھی ہو گیا. مجھے اپنے قرضہ جن سے میں نے لیا تھا ان کو دینے کے لیے اپنے اثاثے بیچنے پڑے, مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی, جس کے نتیجے میں پھر پیدل چلنے لگا. تو پیدل جب میں زیادہ چلنے لگا تو نتیجے میں میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا, جو کہ پہلے بہت زیادہ تھا. میرا وزن ایک زمانے میں 232 پاؤنڈ تھا. تو وہ وزن خاصا ہی کم ہو گیا, یعنی سمجھ لیں کہ 30-35 پاؤنڈ جب وزن کم ہو گیا تو میرے کپڑے سارے ڈھیلے ہو گئے. اور کپڑے جب ڈھیلے ہو گئے اور میرے پاس پیسے بھی خاص نہیں تھے
تو میری زوجہ محترمہ نے مجھے کچھ اپنے پاس سے جو بچائے ہوئے پیسے ہیں وہ 250 روپے اس زمانے میں مجھے انہوں نے دیے کہ یہ جا کے اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی پینٹ لے آئیے. تو میں کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے تک پیدل چلتا چلتا مال روڈ پہ پہنچا اور ایک دکان سے میں نے جب پینٹ خریدنے کا ارادہ کیا تو وہ دکان بند تھی کیونکہ ان کا لنچ بریک تھا. تو میں وہ وقت گزارنے کے لیے سامنے فیروز سنس کی جو کتابوں کی دکان ہے میں وہاں چلا گیا. تو اس کتابوں کی دکان میں جب میں گیا تو میں مختلف شعبوں کے اندر جو کتابیں تھی وہ دیکھنے لگا. تو اس میں ایک کتاب پر میری نظر پڑی اور اس کا نام تھا کہ برنگ آؤٹ دی میجک ان یور مائنڈ، ہاؤ ٹو برنگ آؤٹ دی میجک ان یور مائنڈ، یعنی اپنی اندرونی ذہنی صلاحیتوں کو کیسے جلا بخشیں اور انہیں باہر کیسے لائیں. جب میں نے کتاب کو کھول کے کچھ دیکھنا شروع کیا تو 15 منٹ کے بعد میں بہت کنونس ہو گیا کہ یہ تو بڑی کوئی شاندار کتاب ہے. تو میں نے وہ جو 250 روپے میں نے پینٹ خریدنے کے لیے گھر سے لیے تھے وہ میں نے وہ کتاب خریدنے میں خرچ کر دیا اور پیدل چلتا چلتا گھر واپس آ گیا. گھر واپس آ کے میں نے اپنے وائف کو بتایا کہ یہ میں کتاب لے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں تو آپ نے پہلے بھی کافی اکٹھی کر رکھی ہیں تو آپ کو تو ضرورت ایک پینٹ کی تھی. تو میں نے کہا نہیں، سارا رستہ میں سوچتا آیا ہوں اور میں نے آ کے اپنے ایک ورکر سے بات کی ہے کہ اگر پینٹ کو دوبارہ تنگ کروانا ہو تو اس کے لیے فقط 7 روپے لگتے. تو میں 10 پینٹیں 70 روپے دے کے تو ٹھیک کروا لوں گا. تو یہ تو میں ایک پینٹ خرید رہا تھا تو میرے پاس تو بہت ساری پینٹیں ہیں جو ڈھیلی ہیں، ان کو میں نے 7 روپے دے کے تو ٹائٹ کروا لیا. اچھا، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا زندگی میں جو میں نے کیا جس پہ مجھے ہمیشہ بڑا مان رہے گا، بڑا فخر رہے گا کہ اس میں اتنی زبردست باتیں تھیں. صحیح معنوں میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے کچھ اتنے خوبصورت نسخے تھے کہ میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا. میں نے آج تک کتاب خریدنے کو کبھی ریگریٹ نہیں کیا. کتاب کی چاہے کوئی بھی قیمت ہو اور اس کا جو زیادہ قیمتی والا ایڈیشن ہو میں وہ لیتا ہوں اور میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی خسارے کا کام نہیں ہو سکتا. باقی سب چیزوں کے بارے میں سوچ وچار کرتا ہوں کہ اچھا یہ سستی چیز لے لی جائے، یہاں پیسے بچا لیے جائیں، لیکن جہاں کتاب کا معاملہ ہو وہاں میرا دل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ خرچ کر کے کوئی کتاب لاؤں. اور میں نے زندگی میں بہت سی ایسی نادر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جن سے میرے دن پھر گئے، میرے حالات بدل گئے اور مجھے ایسے کبھی کوئی مسائل ہی اب نہیں ہے جن کو مالی مسائل کہا جاتا ہے، جسے کبھی ایسا بندہ ہوں جسے کوئی بجٹ بنانے کے بارے میں نہیں سوچنا پڑتا. اگرچہ میری عادت فضول خرچی کی نہیں ہے، میں کوئی قیمتی گاڑیوں کا شوقین نہیں ہوں، لیکن جو کام بھی زندگی میں مزہ دینے والے ہیں اور جن پہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں میں بڑی آسانی سے اور بخوشی ان پہ اخراجات کر لیتا ہوں. اکثر وہ باتیں ذرا سے ڈائگریس کر گئے ہیں، مطلب مگر وہ ایک بات آپ اور بھی کہا کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ ناؤ یو رننگ 3 organizations, many hospitals across the country. تو ماشاء اللہ یو گاٹ اٹ میڈ، یو ہیو پرووڈ یور میٹل الحمدللہ. مگر ایک زمانے میں آپ کہتے تھے کہ مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ مطلب میں تو سائیکل پہ آغاز کیا تھا تو مجھے کتنا کو نقصان ہو جائے. اس کو پھر کہیں اگلے نشست میں نہ رکھ لیں کیونکہ کچھ سوال ہیں جن کے ہم نے جواب دینے ہیں. تو آپ بڑی سہانی یادوں میں مجھے واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واپس اپنے کام پہ نہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ جو پیار سے آپ اچھا یہ بھی ان باکس میں آیا، یہ بھی ہمیں سوال ان باکس میں بھیجا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب آلویز ٹیکس کیئر، اسپیشل کیئر. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کے کلائنٹس کافی ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے ہی ہیز کمٹمنٹس دا ہول ڈے، بٹ ہی ٹیکس ٹائم آؤٹ اسپیشلی سو دیٹ ایٹ آل دا میسز can get his wisdom and he can spread the pearls of wisdom. So this is a good forum that we have. Thank you. عروضیہ صاحبہ ہیں، خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جہاں وہ کام کرتی ہیں وہاں ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. ادھر کام کرتے ہوئے انہیں 10 سال ہو چکے ہیں. ایک نئے ورکر کو ان سے شدید جلن ہے. وہ ان کے متعلق نت نئے قصے، کہانیاں، افواہیں گرم کرتے رہتے ہیں دفتر میں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے، ایز اف شی از ویری ہارڈ ٹو ورک ود. حالانکہ یہ عروضیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بے لاگ اور درست بات کہنے سے نہیں چوکتی، مگر ان لوگوں کو میرے خاتون ہونے کی وجہ سے میرا صحیح بولنا
ایک آنکھ نہیں پاتا. یہ منفی کردار کشی کی تحریک میرے دفتری شہرت کو داغدار کر رہی ہے اور میری ترقی کی راہ میں حائل ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو اس غیبت اور پیٹھ پیچھے برائیوں کے سلسلے پر یقین بھی کرنے لگے ہیں. وہ جو اسپریڈ کر رہے ہیں ریومرز, تو پیپل بلیو ان دیٹ. دوسری طرف ادارے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ سب منفی طریقہ کار میرے خلاف ایک سازش کا حصہ ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں ادارے میں منعقدہ اعلیٰ اجلاس میں سب کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں. میں سخت تذبذب کا شکار ہوں. ڈاکٹر صداقت, اب آپ ہی مشورہ دیں کہ اس میٹنگ میں اپنی صفائی پیش کرنا میرے لیے اچھا قدم ہوگا تاکہ میں اپنی تہمتوں کا مداوع کر سکوں, یا یہ میرے لیے کردار کشی کو بچاتے بچاتے خود کشی کا قدم بن جائے گا. انتہائی پریشان. اس میں کوئی شک نہیں, میرے دل میں بھی کچھ تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں خاتون کی اس پریشانی کی جس میں وہ پھنسی ہوئی ہیں, اور 10 سال سے وہ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں جہاں ایک کسی نئے ورکر نے ان کے خلاف مہم چلا رکھی ہے. جیسے بلی کرتے ہیں بچے اسکولوں میں, اسی طرح اداروں میں بھی لوگ جو ہے بالغانہ بلنگ کرتے ہیں اور کسی ایک ورکر کو نشانے پر رکھ کے کوئی ذاتی پرخاش کی وجہ سے اس کے خلاف گپ بازی کی جاتی ہے, اس کے بارے میں توہین امیز کلمات کہے جاتے ہیں, نقلیں اتاری جاتی ہیں یا ان کی کردار کشی کی جاتی ہے, سنی سنائی باتوں کو پر یقین ہو کر آگے بڑھایا جاتا ہے. تو خاتون اس بات پہ کافی پریشان ہیں اور ان کے پاس ایک موقع بھی آنے والا ہے جس میں آرگنائزیشن میں سبھی لوگ حاضر ہوں گے اور اس موقع پہ وہ اپنے دل کی یہ بات سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص ان کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے اور ان کے کام کاج میں بہت زیادہ رکاوٹ پیش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام جیسے کہ سب لوگوں کے سامنے آپ اگر اس کو کنفرنٹ کریں گی تو یہ ایک ایٹمی حملے کی طرح ہے. ابھی اس کی ضرورت نہیں, اس سے پہلے بہت سے کام ہیں کہ جو آپ کر سکتی ہیں, اور آپ کی جو لکھی ہوئی تحریر میں نے سنی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس شخص سے براہ راست بات نہیں کی جو آپ کے خلاف یہ محاذرائی کر رہا ہے. تو پہلا موقع تو یہ ہے کہ آپ اس سے بات چیت کرنے کے بارے میں سوچیں, اور بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ تیاری کر لیں کہ بات چیت کے دوران آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکیں گی اور آپ بات چیت میں اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گی, اس کے بیہیویئر کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گی. میں اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب کسی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کسی تنازع پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں ہم سینٹر سے گول کو لے کے جا کے تو گول پوسٹ میں ڈال دیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا, رستے میں کئی وہ ہچکیاں ہوتی ہیں جو بیچ میں آتی ہیں. تو اس کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آپ کو 2-3 میٹنگز کرنی پڑیں گی. پہلی میٹنگ میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے, آپ ان سے بات کر سکتی ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, اور جب آپ ان سے یہ بات کریں تو آپ کچھ اس طرح بات کو شروع کر سکتی ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں, میرے پاس کوئی اس بات کا پروف نہیں ہے, لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ اس قسم کی, جو پھر آپ آگے بات کہہ دیں کہ وہ آپ کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو ایک اس کا رد عمل یہ ہو سکتا ہے, زیادہ تر لوگ جو چغلی کرتے ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ جرت بھی نہیں ہوتی اور وہ اندر سے کافی بزدل لوگ ہوتے ہیں, تو زیادہ تر ایسے لوگ ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو کسی نے غلط کہا ہے, میں نے ایسا قطعی نہیں کیا. جب کوئی چغلی خور آپ کے سامنے اپنی چغلی کے معاملے کو ڈینائی کر دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ مارے سے بگایا اچھا ہے. یعنی اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو آپ یہ اچھا, ضرور بیچ میں کوئی پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے, اور میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ آپ کچھ مزید احتیاط کریں گے بات چیت کرتے ہوئے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو رائی کا پہاڑ بنانے کا موقع نہ ملے, لوگوں کو بے پر کی اڑانے کا موقع نہ ملے, اور آپ اس معاملے کو آگے پھر فیوچر میں ان کے رویے سے مشروط کر دیتی ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ سننے میں آتا ہے کہ نہیں. ایک طریقہ ان سے بات چیت کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے آپ بات چیت کریں, یعنی ایک شخص کے سامنے آپ بات چیت کریں کہ جس کی آپ دونوں عزت کرتے ہوں.
تو جب آپ کسی ایسے شخص کی موجودگی میں مذاکرات کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا گھروں میں جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں سے بڑے کائنڈ ہو جاتے ہیں، مہربان ہو جاتے ہیں، اور بچہ کہتا ہے امی میں کوک پی لوں، تو ماں چیچیاں بٹتی ہوئی ایسے کہتی ہے ہاں ہاں تم پی لو. تو مطلب یہ تھوڑا سا لحاظ ہمارا ہوتا ہے کہ اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں، کسی سے کروشل بات چیت کر رہے ہیں، مشکل بندے سے مشکل موقع پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، تو ہم اپنے رویوں کو تھوڑا بہتر بنا لیتے ہیں، ان پہ تھوڑا قابو پا لیتے ہیں، تو اس سے نتائج اچھے نکلتے ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو کسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نشستوں کا احترام کریں. آپ پہلے سے بات کر لیں کہ آج میرا نظریہ صرف آپ سے بات کرنے کا ہے، ضروری نہیں کہ آج ہی آپ مجھے جواب دیں، کل میں 5 بجے میں پھر واپس آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ اچھی طرح سوچ کے مجھے اس بارے میں جواب دے دیں. جب ہم دوسروں کو موقع دیتے ہیں تو وہ صحیح نتائج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. اچھا، جو لوگ بھی چغلیاں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس کچھ وقت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے کا بل کوئی نہیں آتا، تو اس لیے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں تو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بہترین ریونج ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی کارکردگی ہوتی ہے. اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے جب مرد یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ زندگی کے دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ کافی جزبوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے میڈیکل کالجز میں اب لڑکیاں زیادہ جا رہی ہیں، اب زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں. تو مرد اپنی آوارگردیاں تو بند نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرنے کا رجحان تو ختم نہیں کرتے، لیکن پھر وہ اس طریقے سے لیگ پولنگ کر کے عورتوں کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مرد اور عورت دونوں حق رکھتے ہیں اداروں میں کام کرنے کا، اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بات کو انا کا مسئلہ بنا لینا کہ کوئی خاتون ہماری سربراہ نہ ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے. خواتین بھی انسان ہوتی ہیں اور پوری انسان ہوتی ہیں جیسے کہ مرد بھی انسان ہوتے ہیں، تو ایک باہمی احترام کا رشتہ دفاتر میں ہونا چاہیے. اور یہ عموماً سربراہ پہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادارے میں کام کرنے والے خواتین و حضرات کو کس طرح توازن کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. جہاں تک مسئلہ چونکہ انفرادی نوعیت کا ہے عروضیہ خاتون کا، اور انفرادی مسئلوں کو ہم پنچایت میں صرف اسی صورت میں لاتے ہیں جبکہ ہمیں کسی اجتماعی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنسرن مسئلہ ہوتا ہے. جو انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک دم کھلے میدان میں پنچایتوں میں نہیں لاتے. اور ایسی سچویشن جس میں دفتر میں ایک بندہ ایسا کچھ کرتا ہے اور وہ افواہیں پھیلاتا ہے اور آپ وہاں 10 سال سے کام کر رہی ہیں، تو ایک تھوڑا سا میری تلخ نوائی کو معاف کیجیے گا کہ 10 سال میں آپ کو تو اس بندے سے بہت زیادہ موقع ملا اس ادارے میں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کا، تو کہیں یہ ایک اور موقع اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب جو کچھ کہتے ہوں اس میں کچھ دم بھی ہو. اگر کہانی میں دم ہوتا ہے تو وہ چلتی ہے. جیسے فیس بک کی دنیا میں کسی پوسٹ میں دم ہوتا ہے، کسی سٹیٹس میں دم ہوتا ہے تو وہ آگے چلتا ہے، ورنہ دم توڑ دیتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اپنی خاص تنہائیوں میں کہ ایک تیر و نشتر ہمارے اپنے سینے میں جب ہم گوم دیتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے، لیکن پھر سچے موتیوں کی طرح جب سچائیاں سامنے آتی ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے اصل میں تب بھرتی ہے. سو میری ایک درخواست یہ بھی ہے کہ سوچیں کہ کہیں وہ صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس میں سے کچھ سچ تو نہیں. اور جو میسنجر ہوتا ہے اس کو کبھی شوٹ نہیں کرتے، جو واپس آ کے آپ کو کچھ ترش اور تلخ بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے اس کو گولی مار دیں. تو جو پیغام بار ہوتا ہے، جو پیغام لے کے آتا ہے، اس کو کبھی بھی گولی نہیں مارتے، اس کو ہمیشہ اونچے سنگھاسن پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں تھوڑی سی اور اونچائی پہلے کی نسبت لاتا ہے. وہ تندی ماد محالف جس کو کہتے ہیں، وہ چلتی ہی اس لیے ہے کہ آپ کو اونچا اڑا سکے.
تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرا خیال ہے عروضیہ صاحبہ آپ کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اگرچہ وہ بہت سی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے مگر صداقت میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے, کچھ تبدیلی کی ہوا بھی چل رہی ہے. اب جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی نہ صرف بیرون ملک ہمارے معاشرے میں بھی بہت فعال کردار ادا کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ پھر اس کے بعد وہ تھی گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد صاحبہ, اینڈ دیر آر سو مینی آف دیم. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خواتین کے لیے آج کا زمانہ بہترین زمانہ ہے جس میں جسمانی طاقت بہت سے کاموں میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی, اور خواتین جہاز اڑا رہی ہیں, خواتین بسیں چلا رہی ہیں, کمپیوٹر سافٹ ویئر پروگرامز اور دیگر سب کچھ کر رہی ہیں. اور وہ جو ایک خاص منوپلی تھی مردوں کی, جسمانی طاقت کی منوپلی, وہ بہت زیادہ قدر و قیمت کی حامل نہیں رہی. اور خواتین کو اس معاملے میں اظہار تشکر کا بھی کچھ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جب وہ دفاتر میں کام کرتی ہیں تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے مردوں کے حقوق ہوتے ہیں ویسے ہی خواتین کے حقوق ہوتے ہیں, اور جیسے مردوں کے فرائض ہوتے ہیں ویسے بھی خواتین کے بھی ویسے ہی فرائض ہوتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لینا اور آنسو بہانا شروع کر دینا, اس سے خواتین کو ذرا اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ دفتر میں جب بھی کسی خاتون کو کوئی ریپریمنڈ ملتا ہے تو ان کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے وہ آنسو بہانے کا ہوتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ جب خواتین آگے بڑھنا چاہتی ہیں, مردوں کے مساوی حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو پھر انہیں تھوڑا دل بھی بڑا کرنا چاہیے, مردوں کے شانہ بشانہ بھی چلنا چاہیے اور اپنے جو فرائض بھی نبھائیں اور حقوق بھی حاصل کریں. ڈاکٹر صداقت, ایک اور بریک ہم لے لیتے ہیں, ذرا سے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے اور کچھ ایڈز بھی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں بیچ میں, ہمارا تھوڑا سا کمرشل ویلیو بھی ہے اس کی. تو ہم ابھی یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد ایک بریک ہوگا, کمرشل بریک ہوگا, and then we will come back in our third and final chunk on Willing Ways Pakistan Facebook page right here. So Dr. Sadaqat Ali is still here. You can ask more questions. Keep sending your questions. We are receiving your questions. اگر ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لائیو آپ کے کویشچنز نہیں لے رہے تو آپ یہ مت پریشان ہو, بچینا ہو. ہم ان کو مے بی اگر آج مس کر رہے ہیں تو ہم اگلے فرائیڈے پہ ان کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. بٹ پلیز اسٹے ود اس اینڈ وی ول بی رائٹ بیک شارٹلی. تھینک یو ویری مچ. Today, we're not just launching our new phone. We're launching a new way of thinking about what a phone can do. A phone that makes you rethink the phone. Introducing Samsung Galaxy S7 and S7 Edge. We spend more time with our phones than ever, and yet they're not designed to be held comfortably. But now, with the elegant back curve of the S7 and the streamlined front and back of the S7 Edge, both nestle perfectly into the palm of your hand. They feel smaller and thinner with smoother edges and sleeker lines. But the screen size is still the way you like it. Big and immersive. A true marvel of engineering. It's as beautiful to look at as it is to use. We've also redesigned the S7 with memory that expands. Because we know you love file-hungry movies, music, and games. Here's the Vulkan API for the most realistic mobile gaming possible. 4 gigabytes of RAM to keep all your tabs open. And a longer lasting battery to keep you going all day and beyond. Our phones go everywhere with us, except in water. Well, until now. Even in the rain, the shower, or the pool. Open up a new world to use it in. The S7 has a phone camera that uses the technology found in professional cameras. 100% of the pixels are used to focus, and every single one works just like our 2 eyes, which means you have autofocus in a split second. And you can shoot in the dark and own the night, because some of our most precious memories happen in the dark. Not only can you leave your camera at home, leave your wallet too,
Samsung Pay is safe, simple, and accepted virtually anywhere you can swipe or tap your card. So travel light, and with Knox Security, worry-free. The new S7 redefines how you can use a phone. But what really breaks the boundaries of what a phone can do is a completely new way to share memories. Now you can record your life with the 360 camera, preview it on your phone, and then simply load it into your VR headset. Imagine, this simple 5-inch phone is now your personal 360 cinema screen. You define the possibilities, and we'll redefine the phone. Samsung Galaxy S7 and S7 Edge. Rethink what a phone can do. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر، اور جناب آج فرائیڈے، اور فرائیڈے پہ ہم لائیو آتے ہیں آپ کے لیے، اور آج بھی ہم موجود ہیں، اور ڈاکٹر صداقت علی از ہیئر ٹو آنسر یو، بٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اینڈ دیٹ از ٹو آسک دا کوشچنس. دیٹس وائی دس پروگرام از کالڈ یو آسک فار اٹ ود ڈاکٹر صداقت علی لائیو. سو خوش آمدید ونس اگین ٹو یو. آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گڈ ویک. اب تو ہفتے کا اختتام ہو رہا ہے، جمعہ آ گیا، اور ویسے ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ ہم ہفتہ اتوار کو چھٹی کرنے کا دل تو چاہتا ہے. اکثر میں پوسٹس فیس بک پہ دیکھتا ہوں لکھی ہوتی ہیں کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کی بجائے بلنک اور پھر منڈے. تو لوگ اس مائنڈ سیٹ سے چلتے ہیں، جبکہ چائنا جو ہے اتنی ترقی کر گیا، اور میں نے سنا ہے وہاں پہ 7 دن کام ہوتا ہے. دیکھیے، میں اس چیز کا قائل ہوں خود بھی کہ جو بھی کام کریں روز کریں. مثال کے طور پر جو کام ہم روز کرتے ہیں نا، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے کام روز کرنا، انجوائے بھی روز کرنا، کھانا بھی روز کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی روز کرنا، تو دوسروں سے تعلقات کو بہتر بناتے رہنا، یہ بھی روز کا کام ہے. تو جب ہم کوئی کام روزانہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھولتا نہیں، وہ نیچرلی ہم سے پھر سرزد ہوتا ہے، ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑتی. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، سنڈے، فرائیڈے میں کوئی فرق نہیں رہتا. سو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جیسے تفریح کے لیے لوگ دے لک فارورڈ ٹو دی ایوننگ، تو میں تو صبح سے شام تک انجوائے کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں، یا لوگ ویکینڈ پہ انجوائے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یا سال کے آخر میں ویکیشن پہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سلاٹس میں نہیں بانٹنا چاہیے. جو کام ہے حد کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں ایون اسلام میں بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، ورنہ ہر چیز کی صراحت ہے. چھوٹے کے پانی بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے نہ پئیں، اور بھی بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے. تو اسلام میں کوئی چھٹی نہیں ہے. اگرچہ مڈل ایسٹ میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں چھٹی نہیں. اسلام میں کہ جب جمعے کی نماز ہو تو اپنی دکانیں بند کر کے تو نماز کی طرف چلے جاؤ، اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر نکلو رزق کی تلاش میں. باقاعدہ اس قسم کی کمانڈ ہے سورہ جمعہ میں. جی بالکل. تو اس میں جمعے کو کام کرنے کے حوالے سے تو باقاعدہ کمانڈ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد رزق کی تلاش میں نکلو، اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. پر اس کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو ہلکان کریں، ورکہولک ہو جائیں. آپ کام کریں روزانہ اپنی حد کے اندر. جب کام کرتے ہوئے مزہ آتا رہے تو کام کرتے رہیں، جب مزہ آنا بند ہو جائے تو کام چھوڑ دیں. پھر اپنی زندگی میں ویرائٹی پیدا کریں. کام کے علاوہ مشاغل ہیں، ان میں حصہ لیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملے جلیں، پھر ورزش کریں، میوزک سنیں، یا جو بھی آپ کے دلچسپیوں کے کام ہیں وہ کرتے رہیں. اور جو کام بھی کریں روزانہ کریں، اور ہر وقت ایک ایسے موڈ میں رہیں جس میں کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، محض گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی کو منانا ہے. جب ہم زندگی کو منانا شروع کرتے ہیں تو پھر زندگی بہت سہل، آسان اور خوشحال ہو جاتی ہے. بیلنس اور توازن جناب از دی ورڈ فار دا ڈے، دی پاس ورڈ فار دا ڈے اینڈ فار دا لائف. ڈاکٹر صداقت، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، یہ بھی ان باکس میں سوال آیا ہے. چیدہ سوالات ہوتے ہیں، ان باکس میں بھی ہم لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں وہ بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم کانسٹرینٹ ہے، مگر ان کو ہم اگلے فرائیڈے شامل کر لیں گے. سو آپ نے اس سے نہیں چوکنا کہ آپ سوال نہ بھیجیں. وی آر گوئنگ ٹو انکلوڈ اٹ. اچھا سر، یہ ہے محترم ڈاکٹر صداقت صاحب، میرے باس آپ کے فین ہیں.
آپ کے تمام پروگرامز کو باقاعدگی سے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ کے تمام ویڈیوز واچ کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ سے آپ واقف ہیں. ولنگ ویز کی ویب سائٹ ہے ولنگ ویز لاہور, ولنگ ویز کراچی, ویب سائٹ ہماری ہے ولنگ ویز کی اور صداقت کلینک کی اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی. مگر فیس بک پیجز ہمارے ولنگ ویز لاہور بھی ہیں, ولنگ ویز اسلام آباد, ولنگ ویز کراچی, اسی طرح صداقت کلینک کے بھی. مگر فی الحال آپ کے پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج ولنگ ویز پاکستان پہ. اچھا جی, وہ بہت فین ہیں آپ کے اور وہ دیکھتے ہیں, دے واچ یو, دے فالو یو. ان کا خیال ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی. اچھا, یہ سوال کچھ اس طرح سے ہے اپنے باس کے متعلق کہ وہ آپ کے پروگرام تو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں مگر وہ آپ کی رہنمائی کا غلط استعمال کریں, یہ ان کا خیال ہے. اور لوگوں سے سخت گفتگو اور سلوک کے بعد اپنے آپ کو بہترین گفتار کا مالک سمجھتے ہیں. اگر یہ ان کے ورکر جو ہیں یہ ان سے کہیں کہ عرض کروں کہ سر آج آپ نے میٹنگ میں میرا قطع کلامی کی, نہایت طنزیہ انداز میں آپ نے مجھ سے بات کی, آپ میری بات ہی نہیں سنتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کی رائے ہے. آپ کو اس صورتحال کو ایک اچھے موقع کی طرح لینا چاہیے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را میری رہنمائی کریں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. کافی دکھی ہیں اور ان کے باس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اوروں کو نصیحت اور خود میں یا فصیحت, اور سچ پوچھے تو مجھے لگتا ہے اس میں مجھے کچھ اپنی جھلک بھی نظر آ رہی ہے کہ میں بھی کئی دفعہ ایسے کرتا ہوں. ہم سب انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ہم میں سے جو ذرا زیادہ ٹریننگز کے اندر ہوتے ہیں ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں اور بے مزہ بھی کر دیتے ہیں. باس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا باس از آلویز رائٹ, پر ضروری نہیں کہ باس آلویز رائٹ ہو. باس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو درست کرتے رہنے سے ہی وہ اپنی باس کی حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے. جنہوں نے شکایت کی ہے ان کو یہ بنیادی شکایت ہے کہ لگتا ہے کہ ٹیلنٹڈ ہیں یہ ماتحت اور اپنے باس کے ساتھ یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور باس انہیں سٹاپ کر دیتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا اور جائیں جا کے یہ کریں یا وہ کریں, نہیں آپ غور کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ میری دل آزاری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں ایویں لگتا ہے دل آزاری, میں تو صرف گائیڈنس دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں اس طرح میری دل شکنی کرتے ہیں, ججمنٹس پاس کرتے ہیں. تو باس کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنی رائے شیئر کر رہا ہوں. تو لفظوں سے کھیلنا چونکہ باس کو آتا ہے, وہ بہت زیادہ کروشل کنورسیشن سیکھے ہوئے ہیں اور ہو نہ ہو جن کی طرف میرا خیال جا رہا ہے جو میری ٹریننگ میں رہے ہیں, تو ان سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ میری عزت کو بھی دو پہ لگا دیا آپ نے اپنے ساتھ. تو جو ماتحت ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ دل چھوٹا نہ کریں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے باس جو کہتے ہوں وہ غلط ہی ہو, کیونکہ جو لوگ باس ہوتے ہیں ان کی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ شارٹ آف ٹائم ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اتنا تسلی سے بات نہیں سن سکتے, لیکن ایسے باس خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں. باس انٹرٹینر بھی ہوتے ہیں, باس ہر دل عزیز بھی ہوتے ہیں, باس جو ہے دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے والے بھی ہوتے ہیں. تو باس کو تو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا امیجیٹ سبارڈینیٹ اگر خوش نہیں ہے تو وہ اس سے اچھا کام بھی کبھی نہیں لے سکیں گے. باس تو اپنے گاڑی کے ڈرائیور کو یا اپنے گارڈ کو یا اپنے پی این کو بھی دل شکنی سے اس کی پرہیز کرتے ہیں. لیکن کچھ سبارڈینیٹس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایک گٹس والی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے باس سے کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں, وہ بات منوا بھی سکتے ہیں, انہیں اس کا ڈھنگ آتا ہے, وہ طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے دو پہلوؤں پہ کہ ایک تو اپنے اندر کوئی ایسی بہتری لائیں کہ باس ان کے لیے زیادہ مہربان ہو جائے, ان کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو جائے. دوسرا وہ اپنے اندر کریج پیدا کریں, اپنے دل کو ذرا ٹھنڈا کر کے باس سے جا کے بات کرنے کا سوچیں. تو جو پہلا ایشو ہے کہ باس کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں یہ بھی انہیں سیکھنا چاہیے, کیونکہ باس ظاہر ہے آپ کو اس کی شفقت بھی چاہیے, اس کی محبت بھی چاہیے, اس کی طرف سے ریوارڈ بھی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنا رہے ہیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنائیں, لیکن ضرورت کے وقت باس کے ساتھ تھوڑا سا
تحمل کا مظاہرہ کرنے سے کافی فائدے ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں میرے ساتھ, وہ کوئی 16 سال سے کام کر رہے ہیں, ندیم نور ان کا نام ہے. تو انہیں بڑی بات کرنی آتی ہے. وہ جب بھی بات کرتے ہیں بات کو نبھا جاتے ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں کچھ اس طرح کہ دیکھیے یہ جو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن کروں گا میں وہی جو آپ کہیں گے بعد میں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو کھلے دل سے ذرا سن لیں, اور اگر اس میں کوئی وزن ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے چھوڑ دیں گے, پھر ہم وہی کریں گے جو آپ کہتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی پہ ہم چلتے رہے ہیں تو آپ کی رہنمائی پہ چلتے رہیں گے, لیکن یہ تو آپ ہمیں اجازت دیجیے نا کہ دل کی بات آپ سے ہم کر سکتے ہیں. تو لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ ہاں کھل کے. جب آپ کو دوسرا اشور کر دیتا ہے کہ جب گفتگو کا اختتام ہوگا تو وہی کیا جائے گا جو باس چاہے گا, تو باس کے لیے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیں اگر بات سن لینے سے کمپلائنس بڑھ جاتی ہے تو میں بات سن لیتا ہوں. اور بعض اوقات جب بات سننے پہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں تو بات ماننے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر بات میں وزن ہوتا ہے تو وہ ٹھیک طرح سے سنک ان کر جاتی ہے, وہ دل میں اتر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو دوسری جانب اگر ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے تو یہ باس سے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا وقت جو آپ مجھے عنایت کر سکیں, میں آپ کو ہائی ٹی پہ بلا لیتا ہوں, زیادہ اگر افورڈنگ ہے تو کہیں میں آپ کو ڈنر پہ بلاتا ہوں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو یہ میری عزت افزائی ہوگی اور میں کچھ اپنے دل کے پھپھولے بھی پھوڑ لوں گا. اور ہنستے ہنستے شگفتہ انداز میں آپ بہت سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ میرے کنسرن ہے. ضروری نہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹینٹیٹیولی بات کیجئے, تحمل سے بات کیجئے, آہستگی سے بات کیجئے, اور اگر باس مان جائے تو ٹھیک, اگر باس نہیں مانتا تو پھر آپ کچھ اور لائنوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کے باس واقعی آپ کے لیے کوئی آزار کا باعث ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کو دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا, یا تو رہنا ہوگا اور دل کو کشادہ کرنا ہوگا, یا پھر جانا ہوگا اور نئی راہیں تراشنا ہوگی. جو چیز آپ کے لیے کم تکلیف دہ ہے اس کو اپنا لیجئے, لیکن گو مگو کی کیفیت میں نہ رہیے, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والے حال میں نہ رہیے. کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے آگے بڑھ جائیے. لیٹس موو آن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انٹروسپیکشن کیجئے, اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے نباہ کی پالیسی بنائی جا سکتی ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور باس کا بھی آپ بہترین طریقے سے ان کی کام کاج کو آگے بڑھا سکیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم کنسٹرینٹس ہیں, وی ول موو آن ٹو دا نیکسٹ کویشچن. اور یہ شہلا اکبر ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شاید کلائنٹ بھی رہی ہیں, اور یہ مجھے یوں بھی لگ رہا ہے جیسے بیرون ملک سیٹلڈ ہے. سوال ان کا بڑا سمپل سا ہے, پچھلے ہفتے انہوں نے پوچھا تھا, یہ سوال ہم نے وہاں سے چنا ہے. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ جب کوئی پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور واپس پھر وطن کی محبت میں کھنچ جاتے ہیں, ان کو کھینچ پڑتی ہے, تو پھر شاید کئی دفعہ سیٹل ہونا ان کو مشکل لگتا ہے. وہ کیسے بزنس سیٹل کریں, کن پوائنٹس کا اپنے ذہن میں خیال رکھیں سو دیٹ دے کین کم بیک and they can settle back in Pakistan. یہ بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے. اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے. پاکستان کی تقریباً 10% جو پاپولیشن ہے وہ ملک سے باہر ہے, اور دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کو شناسا پاکستانی چہرے مل جائیں گے. لوگ زیادہ تر مالی وجوہات سے باہر جاتے ہیں, کچھ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور پھر باہر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. جو لوگ مالی مجبوریوں کی وجہ سے باہر جاتے ہیں تو ان کے یہ مسئلے باہر جا کے حل ہو جاتے ہیں. پھر وہ بعض اوقات انہیں نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے, اگر وہ یورپ, امریکہ اور کینیڈا یا آسٹریلیا کی طرف گئے تھے, یا اگر وہ مڈل ایسٹ میں گئے تو سال ہر سال تک وہ کمائی کرتے رہتے ہیں اور ان کے بچے ان کے ساتھ یا پھر پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ سالانہ پاکستان میں کچھ وقت گزار کے چلے جاتے ہیں. پر ایک وقت آتا ہے 20-25 سال میں ان کے پاس خاصا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے, کیونکہ جب پاکستان سے باہر جا کے لوگ آمدنی کے ذرائع بناتے ہیں تو وہ اخراجات کو کم اور آمدنی کو زیادہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے میں پھر ان کا دل مچلنے لگتا ہے کہ واپس پاکستان آ جائیں, اور وہ اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے چن لیتے ہیں, کسی کو دوست کو یا کسی اور کو, جس کو وہ پیسے بھجواتے رہتے ہیں, جو ان کے لیے یہاں گھر بناتا ہے,
یا پھر ان کے لیے کوئی کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا انجام اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھاٹا پڑ گیا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیگریشن کافی مشکل اور ہمت والے لوگوں کا کام ہے. ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، یہ بہت باہمت لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کا بہت بڑا کام بھی کیا ہے، پاکستان کے یہ ایمبیسڈر بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت سارا زر مبادلہ بھی بناتے ہیں اور دنیا میں پاکستان کے جھنڈے کو بھی اونچا رکھتے ہیں. انہیں اپنی ٹیم کے ہارنے پر ہم سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، انہیں پاکستان کے حالات پر بھی بہت سڑن کڑن رہتی ہے. تو یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑی محنت کی کمائی کسی نہ کسی کے حوالے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں نقصان کا سامنا ہوتا ہے. جو پلاٹ یہ خریدتے ہیں وہ بعد میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گم ہو گیا ہے. جو کاروبار کی سوچتے ہیں تو اس میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ پاکستان کو برا کہنے لگتے ہیں، پاکستانیوں کو برا کہنے لگتے ہیں. تو در حقیقت کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش. بات یہ ہے کہ جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ ون وے مائیگریشن ہے، جہاں جا کے آپ سیٹل ہو سکتے ہیں، پاکستان آنا جانا رکھیں تو ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، جسے ڈبل مائیگریشن کہتے ہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ پاکستان اتنے سالوں میں جب آپ باہر تھے تو کافی بدل گیا ہے. پاکستان میں لوگ بہت خواہاں ہو گئے ہیں عیش و عشرت کے. پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ کسی سے چھین کے ہی حاصل کیوں نہ کرے. تو اپنا پیسہ کسی دوسرے کو دینا، یہ بینک کے علاوہ کسی اور کو بھی جب آپ اپنا پیسہ دیتے ہیں تو وہ خطرے میں ہوتا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر گئے ہیں اور آپ نے کافی پیسہ کما لیا ہے اور اب آپ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو کوئی 5 سالہ منصوبہ بنائیں. اس 5 سالہ منصوبے میں آپ ہر سال پاکستان آئیں، پاکستان کے تازہ حالات دیکھیں، اپرچونٹیز کو آپ دیکھیں. پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ خالی روپے سے کاروبار ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کاروبار کے لیے روپیہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے. پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کاروبار کرنا آنا چاہیے. اور جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کاروبار کرنے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں کاروبار 2 حصوں میں کیا جاتا ہے. ایک حصہ ہے جس میں کمپٹنس ہونی چاہیے کہ کاروبار آپ کو کرنا آتا ہو، اور دوسرا حصہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بھی ہے کہ آپ کے کاروبار میں بڑی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. آپ کو رستے بنانے پڑتے ہیں اور اس پہ بھی روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں وہ لکھا لاؤ پھر آئیے گا، اچھا یہ اس وجہ سے کام نہیں ہو سکتا یا اس وجہ سے کام نہیں ہو سکتا. تو جو بدعمالیاں ہیں سکہ رائج الوقت، چاہے آپ چھوٹا کاروبار کریں چاہے آپ بڑا کاروبار کریں، تو ان بدعمالیوں سے بھی آپ کو واقف ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بدعمالیوں میں شریک ہو جائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بدعمالیاں ہمارے ہاں کاروبار کرنے والے طبقوں میں پائی جاتی ہیں، اور آپ کو سنبھل کے چلنا چاہیے کہ جس آنیسٹی کے حامل آپ ہیں ضروری نہیں کہ دوسرا شخص بھی اس آنیسٹی کا حامل ہو. اور اگر آپ رشوت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ کی کمپٹنس اور بھی اوپر درجے کی ہونی چاہیے. الٹیمیٹلی کمپٹنس کا اور کرپشن کا آپس میں انورس ریلیشن شپ ہے. یعنی جتنی آپ کی کمپٹنس زیادہ ہے اتنا ہی کرپشن کی ضرورت آپ کو کم سے کم پڑے گی. لہٰذا کمپٹنس بڑھاتے رہیے. ملک سے باہر اگر آپ ہیں تو دولت کماتے رہیے، کمپٹنس بڑھاتے رہیے، اور اپنے طریقے کو پھر جب آپ پاکستان میں آ کے آزماتے ہیں تو آپ بار بار یہ نہیں کرتے کہ نیو یارک میں تو ایسا ہوتا ہے، ٹورنٹو میں تو ایسا ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں تو یوں کرتے ہیں، سعودیہ میں تو یوں دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر مشتری ہوشیار باش کا جو ایک پہلو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بابو جی دھیرے چلنا، پیار میں ذرا سنبھلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. اچھا سر، اب یوں ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دا لاسٹ کوشچن، کیونکہ ہے بڑا امپورٹنٹ آج کل کے تناظر میں، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ سوال پڑھ کے، کیونکہ انہوں نے جو اس کا خمیازہ بھگتا ہے دیٹس ٹو گریٹ اے پرائس. ہوا یہ ڈاکٹر صداقت
کہ یہ ہیں مسٹر شریف الدین. یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے بڑے فین ہیں, ورکر بھی ہیں پارٹی کے, اور ان کی جو خاتون خانہ تھیں وہ عمران خان کی دیوانی تھی, اور کئی سال سے, گزشتہ 3-4 سال سے یہی ان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی, کیونکہ جو لیڈرز ہیں اور خاص طور پہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے ہارڈ کور فالوورز ہیں, اور وہ اپنی بات سے اور اپنے لیڈر کی کوئی بات اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے. تو یہ شریف الدین صاحب اور ان کی وائف جو ہیں, ان کی اس بات پہ بڑی آپس میں لے دے ہوتی تھی. ان کے گھر میں اکثر یہ معاملات ڈسکس ہوتے تھے. کوئی کہتا تھا جی PMLN ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے PTI ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان ٹھیک ہے, کوئی کرپشن کی بات, کوئی نکتہ چینی, کوئی عمران خان کی کردار کشی, کوئی ان کے اوپر. حتیٰ کہ نتیجہ ان کا یہ نکلا ہے کہ اس پولیٹیکل پولرائزیشن نے یہ کیفیت اختیار کی کہ ان کی ناچاکی اتنی بڑی کہ they could not live together anymore, اور صورتحال کا اختتام طلاق میں ہوا. ویری سیڈ, یہ بڑی افسوسناک ہے. اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان میں ہمیشہ سے ہی بہت رہی, لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ اپنے انتہا درجے کو چھو رہی ہے. اور پاکستان پر ہی کیا موقوف, آپ دیکھیے امریکہ میں ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن لڑنے سے شروع ہو کے ان کے انتخاب ہونے تک پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جو کہ بہت پڑھی لکھی قوم ہے امریکہ کی, تو وہ بھی اس پولرائزیشن کے ہاتھوں بڑے تنگ ہیں. وہاں لوگ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں, وہاں لوگ سڑکوں پر ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے جو فین ہیں, پرستار ہیں, وہ بھی بہت انتہا درجے کی چاہت رکھتے ہیں, اور نواز شریف کا پچھلے 30 سال سے جو سیاست میں کامیاب تجربات ہیں ان کے وہ جاری ہیں, اور ان کے متوالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب نواز شریف کا واسطہ ایک ایسے سیلیبریٹی سے پڑ گیا ہے, عمران خان سے پڑ گیا ہے, کہ جسے پچھلے 50 سال میں تقریباً ہر پاکستانی نے چاہا ہے. ایون نواز شریف نے بھی میرے ذاتی علم کے مطابق عمران خان کو چاہا ہے, اور پاکستان میں ایسا کوئی شخص شاید ہی ہو جس نے کبھی کسی موقع پہ عمران خان سے محبت نہ کی ہو. اور پھر جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو آغاز ہے وہ 100% محبت سے شروع ہوا, اور لوگوں کی محبت, پھر کچھ لوگوں کی تو دیوانگی بڑھ گئی, لیکن بہت سے لوگوں نے ذہنی طور پر فاصلے بھی اختیار کرنا شروع کیے, کیونکہ پہلے وہ سب کے یونینیمس ہیرو تھے, اب وہ کچھ لوگوں کے ہیرو ہیں اور کچھ لوگوں کی ان سے بڑی مخالفت ہے. پھر دھرنے کا معاملہ ہوا جہاں خواتین جا کے حصہ لینا چاہتی تھی, مرد روکتے تھے. آپ کو پتہ ہے مردوں کے بھی اپنے مسائل ہیں, سوچ آتی ہے, خواتین کے حوالے سے تھوڑا سینسٹیو بھی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی معاملہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ گھر میں بجائے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزاریں, وہ عمران خان اور نواز شریف کوئی سائڈ لے کے ایک دوسرے کے ساتھ تلخی پیدا کرتے رہتے ہیں, اور آخر ان کی زندگی اتنی بدمزہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر بیٹھے, اور اب اس تکلیف کو, اس درد کو وہ سہ رہے ہیں جو ہر دوسرے جوڑ میں ان کے ہو رہی ہے. سو ان حالات میں میں یہ کہوں گا کہ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیبو ٹاپکس کہتے ہیں, سیاست بھی ان میں سے ایک ہے. جیسے آپ نے ایون چھوٹے ہوٹلوں میں, چائے خانوں میں بھی یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنا منع ہے, کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. ہم شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار ہونے لگتے ہیں. ہم نواز شریف کو جب برا کہتے ہیں تو جو ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی عمران خان کو برا کہتا ہے, اور وائس ورسا. سو یہ جو معاملہ ہے جذباتی حدوں کو چھونے لگتا ہے, جبکہ اول تو یہ ٹیبو ٹاپک ہے, اس کے اوپر زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنا نہیں چاہیے. خیال اپنا اپنا, محبت اپنا اپنا, دل اپنا اپنا. لیکن اگر ہم بات کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ حملے شروع نہ کر دیں. ہمارے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. اگر مجھے عمران خان یا نواز شریف اچھا لگتا ہے تو ضروری نہیں کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اسے بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پسند ہو سکتا ہے, وہ زرداری صاحب کا دیوانہ ہو. تو جو پرستاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جو دنیا میں کچھ لوگوں کے ہاتھ آتا ہے.
جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. عمران خان میں خوبیاں ہیں, نواز شریف میں خوبیاں ہیں, زرداری صاحب میں بھی خوبیاں ہیں. تو ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا چاہیے, ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پوائنٹس پہ زیادہ توجہ نہ دیں جو جہاں ڈس ایگریمنٹ ہے. کھلے دل و دماغ سے فیکٹس کو پہچانیں, ایک دوسرے پہ براہ راست حملے نہ کریں, اور اپنے ذاتی رشتوں کو عمران خان اور نواز شریف کے رشتے سے زیادہ سمجھیں. جس بیوی کے ساتھ صبح شام آپ نے گزارا کرنا ہے, جس میاں کے ساتھ آپ کا کام پڑتا رہتا ہے, جس دوست کے ساتھ آپ کا بڑا لین دین ہے, وہ آپ کا سب سے پہلا رشتہ ہے جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور کبھی آپ جا کے دیکھیں, شاید عمران خان تو آپ کو پہچانے بھی نہ, کبھی شاید نواز شریف تو آپ کو مڑ کے بھی نہ دیکھیں, شاید اس تک آپ کی رسائی بھی نہ ہو. تو ایسے ہی وہ جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ڈالتے پاؤں کے نیچے جب کیلے کا چھلکا آ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کہیں ستاروں پہ کمند ڈالتے ڈالتے آپ کے پاؤں کی زمین نہ چھن جائے. آپ لوگوں کے سوالات کا, آپ لوگوں کی ویورشپ کا, آپ لوگوں کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. یہ لائیو پروگرام لے کر اگلے فرائیڈے کو ڈاکٹر صداقت علی اور میں ڈاکٹر اعجاز قریشی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور کویسچنس اینڈ ویل بی بیک وتھ یور کویسچنس بیکاز یو آسکڈ فار اٹ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لاہور, کراچی, اسلام آباد, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan.